किसी और पार्टी की जानिब से भी कोई ऑफर वगैरह हुई, आप मुस्लिम लीग नून की कश्ती छोड़कर आप हमारी सफ़ों में शामिल हुए? मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिजाइन करके उससे अलग हूँगा। मैं इस मैंडेट के साथ वोट नहीं करूँगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट हमें की नज़र नहीं आती। झूठ पहले सियासतदान नहीं बोला करते थे, वो खामोश हो जाते थे। सुबह कहते हैं कि फलां शख्स बेहतरीन आर्मी चीफ है, शाम को हम कहते हैं कि उसने हमारी हुकूमत गिरा दी। झूठ सियासत में बहुत पेनिट्रेट कर गया है। एक वक्त था कि जब आप बहुत करीब थे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के, आपकी उनके साथ दूरी की वजह क्या बनी? हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ शाहिद खाकान अब्बासी हमें छोड़ कर गए। उन्होंने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आसमान छू लिया। मैं समझता हूँ ये उन्होंने मुझे कहा नहीं, वहां पे उनके लिए स्पेस नहीं रही। बतौर MPA आपकी तनख्वाह कितनी है? मैं बतौर MPA इस वक्त टैक्स डिडक्शन के बाद 4 लाख रुपया बतौर तनख्वाह वसूल करता हूँ। ट्रैफिक वार्डन है जिसने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया, आपने उसका मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया। इसको मैं डिनाई नहीं कर रही, उसकी तल्ख कलामी हुई। मोबाइल जो छीनने का वाक़या है, तोड़ा नहीं, मोबाइल ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो माशी मुश्किलात का शिकार तो है, लेकिन इस वक्त हुकूमत वक्त और दीगर जो इदारे हैं, मुक़तदरा के सबसे ताकतवर इदारे जो हैं वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम है उनको किसी न किसी हद तक जो है वो रिलीफ दिया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए जो लोग हैं वो क्या राय रखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने MPA बिलाल यामीन सती साहब, वो आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा जो इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है, क्या समझते हैं, क्या बड़ा करने जा रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुगल साहब कि आपने मुझे आज ये मौका दिया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कोई भी हो, वो शहबाज शरीफ लेड हो या लेड बाय एनी अदर बॉडी, उनकी कोशिश अवलीन यही होती है कि वो अपने मुल्क में बसने वालों के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर सकें। हमारे यहाँ बेसिकली पेट्रोल हमारी प्रोडक्शन नहीं है, पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब बैनुल अक़वामी दुनिया में इस पेट्रोल के हवाले से उसकी प्राइसेस हाइक पकड़ती हैं तो यकीनन उस पर उसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक पे भी आता है। उसकी वजह से फिर बाकी चीज़ों पे भी महंगाई का असर जाता है। तो जैसे ही जो इंटरनेशनल हालात हैं वो बेहतर होंगे, मैं समझता हूँ हुकूमत उसमें जो रिलीफ दे सकी वो देगी। मुझे ये बताइएगा कि अमूमन ये तासुर दिया जाता है, अब चूँकि माजी करीब से हम देख रहे हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो कम फैसले करते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़्यादा फैसले करती है। ये तासुर आप क्या समझते हैं किस हद तक जो वो दुरुस्त है? मैं तासुर की हद तक भी और एक्सपीरियंस की हद तक भी मैं ये समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का जो एक्सपीरियंस है फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो 15-15, 20-20 साल होता है जो सेक्रेटरी लेवल पे लोग बैठते हैं और वो पाकिस्तान के मुकाबले का इम्तिहान पास करके आते हैं। उनकी एक अथॉरिटी होती है, लेकिन मोस्टली जो समझने वाले पॉलिटिशियन हैं वो जहाँ पर भी बैठे हों वो अपने डिसीजंस में इनपुट देते हैं। मैं आपको मौजूदा लेजिस्लेशन की बात कर लेता हूँ। पंजाब हुकूमत ने एक लोकल गवर्नमेंट बिल लाया है। मेरा पिछले 25-30 साल से लोकल गवर्नमेंट पे एक एक्सपीरियंस है। उस बिल की जिस भी शिक पे आप बात करना चाहें, हम बेहतरी की तरफ गए हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें हुआ हो, उसमें उस कमेटी के मेंबर एहसन इकबाल साहब के बेटे जो MP हैं वो भी थे, मैं भी था। इसके अलावा लगारी साहब के कज़न उसमें जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सर्व किया वो भी थे। और हमारी न सिर्फ इनपुट ली गई बल्कि हमने भी इसको इंश्योर किया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें आप नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में देखेंगे वो इंटैक्ट हुई हैं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी वाबस्तगी जो है वो कितने अरसे पर मुहित है, और इस दौरान किसी और पार्टी की जानिब से भी कोई ऑफ़र वगैरह हुई कि नया कोई बिल आने वाला है तो बिलाल यामीन सती साहब आप मुस्लिम लीग नून की कश्ती छोड़कर आप हमारी सफ़ों में शामिल हो जाए? देखिए ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसमें ये जो उसको मैंडेट मिला है उसको ऑलमोस्ट 2/3 अक्सरियत हासिल है। कभी हो भी एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मुझे अगर किसी अपनी जमाती फैसले से इख्तलाफ भी हुआ तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर रिज़ाइन करके उससे अलग हूँगा। मैं इस मैंडेट के साथ वोट नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि माजी में हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी,
لیکن اب وہ رسپیکٹ ہمیں کی نظر نہیں آتی، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں پچھلے 10 سال میں نا معاشرے میں ابتری میں اضافہ ہوگا. ہمارے ہاں اس سے پہلے اگر آپ مائی فادر واز MPA بیک ان 1985 اور 15 اور 40-41 سال پرانی ہم سیاست کو گھر میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. مغل صاحب جو ابتری ہے وہ سوسائٹی میں بھی آئی ہے، وہ پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی آئی ہے. جھوٹ پہلے سیاستدان نہیں بولا کرتے تھے، وہ خاموش ہو جاتے تھے. اب ہم صبح کہتے ہیں کہ فلان شخص بہترین آرمی چیف ہے، شام کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہماری حکومت گرا دی، اور اس کے چاہنے والے وہاں پہ تالیاں بجاتے ہیں، پہلی بات پہ بھی دوسری بات پہ بھی. تو ابتری لیڈرشپ سے آتی ہے، ان کی ٹریننگ سے آتی ہے. جھوٹ سیاست میں بہت پینیٹریٹ کر گیا ہے. جو خبروں کا سلسلہ تھا، پہلے 24 گھنٹے میں ایک اخبار آتا تھا، پھر PTV لوگ دیکھتے تھے، پھر چینلز آ گئے، لیکن ان کا بھی کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول ایگزسٹ کرتا تھا. اب جس شخص کے ہاتھ میں کیمرہ ہے وہ صحافی ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ خبر بنا لیتا ہے، اور اس کی صداقت، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی حقیقت سے آشنا ہوئے بغیر وہ آن ایئر چلی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے مقاصد کا تحفظ کرنا بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور اس کے لیے چاہے اداروں پر دباؤ بھی ڈالنا ہو لیکن وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اس دور میں کیا یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ اداروں پر دباؤ ڈالتے ہیں؟ دیکھیے سیاستدان دباؤ نہیں، سیاستدانوں کے پاس عوام کی پلس ہوتی ہے، اور ان کا ایک ٹیئر وائز، اگر نواز شریف پبلک سے نہیں ملتے، شہباز شریف صاحب اگر پبلک سے انٹریکٹ نہیں کر رہے تو اپنے MPS سے کر رہے ہیں، اپنے MNS سے کر رہے ہیں، اپنے پارٹی آفس ہولڈرز کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کو پبلک کی ایک پلس آتی رہتی ہے، اور ڈیسیجن میکنگ میں اداروں پہ دباؤ نہیں، ان کو حقیقت سے آشنا کرایا جاتا ہے. جو باقی ادارے فیصلہ سازی میں شریک ہوتے ہیں ان میں وہ پبلک کی وہ پینیٹریشن نہیں ہوتی، اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کو علم کم ہوتا ہے کہ عوام میں کیا سینٹیمنٹس ہیں. تو گورنمنٹ ان ڈیسیجنس میکنگ میں مل کے لوگ حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں، ادارے فیصلہ کرتے ہیں، تو اس میں جو پبلک کی پلس ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا ستی صاحب کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ بہت قریب تھے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے، اور لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوریاں جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہی شاہد خاقان عباسی جو ہے مختلف پریس کانفرنسز کے اندر، مختلف اجتماعات کے اندر، جلسوں کے اندر اپنی جماعت پر کافی برسے. آپ کی ان کے ساتھ دوری کی وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں ہمارے علاقے کا شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہیں اور ایک بہت بڑا نام بھی ہے. شاہد خاقان عباسی کہاں سے سیاست کریں یہ ان کا رائٹ ہے. میں نے پچھلے دنوں میں کچھ جو ان سے میرے راستے کی آپ نے بات ہوئی، میں شاہد خاقان عباسی جب MNA تھے، وزیر تھے، وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ جماعت سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے لگے تو میں نے حتی الامکان کوشش کی، میرے علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ نہ کریں. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں شاہد خاقان عباسی ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. ہم مسلم لیگ میں کھڑے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اقتدار کے دوران، میں ان چند قریبی دوستوں میں شامل ہوتا تھا جو مشاورت میں رائے میں، اقتدار کے دوران کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں یہ لگا ہو کہ سیاسی جماعت سے جو اختلاف ہے وہ اس کی کوئی ریالٹی بیسڈ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم ان سے اتفاق کرتے اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا فیصلہ جو ہے ان کی حد تک ان کی وہ ہم سے بڑی سوچ رکھنے والے انسان ہیں، بہتر ہوگا. لیکن مجھے بطور مسلم لیگ ورکر یہاں پر رہنا اور اسی پارٹی میں ٹھہرنا بہتر لگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہد خاقان عباسی کی جو اپنی سیاست ہے وہ آپ کے والد مرحوم کی جو ہے نا وہ مرہون منت بھی رہا ہے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے ان سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بڑی وجہ تھی کہ پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ان کے اختلافات پیدا ہوئے؟ دیکھیں یہ شاہد خاقان عباسی کے لیے ہی نہیں، ایک عام آپ آج اس چینل کے رپورٹر سے مالک بن جائیں نا تو آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی. آپ اسے آگے دیکھیں گے کہ کس چینل کو ٹکر مارنی ہے، ہم سے اوپر ریٹنگ میں کون ہے، کس کی TRP زیادہ ہے. آپ کی سوچ یہ ہو جائے گی. آج آپ کی سوچ ہے کہ میری بیٹ میرے پاس رہے، آج آپ کی سوچ ہے کہ میں اس سے بہتر بیٹ پہ چلا جاؤں. ہر بندہ سٹرگل کا. شاہد خاقان عباسی ہیز ٹچ دستکائے، وہ انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آسمان چھو لیا تھا. وہاں پر ان کے لیے شاید وہ، میں سمجھتا ہوں، یہ انہوں نے مجھے کہا نہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ وہاں پہ ان کے لیے سپیس نہیں رہی. اب وہ وزیر اعظم دوبارہ نہیں بن سکیں گے، اور ایک بار وہ وزیر اعظم بن چکے تھے. شاید
اپنی جماعت بنا کر وہ اپنی آواز کو منفرد کرنے میں، الگ کرنے میں انہوں نے ایک فیصلہ لیا جو ان کے خیال سے بہتر ہوگا۔ آپ آفر کی کبھی کہ آ جائیں ہماری سیاسی جماعت میں؟ میرا ان سے بہت عقیدت کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے۔ شاید خاقان عباسی کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی مجھے بہت قربت سے جانتے ہیں اور میں بھی ان کو بہت قربت سے جانتا ہوں۔ انہیں پتہ ہے میں اپنے فیصلوں پر سٹینڈ لیتا ہوں، کھڑا رہتا ہوں، چینج نہیں کرتا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، مری کے لوگوں کا تو یہ تاثر ہے کہ بلال یمین ستی صاحب جو کہ حلقہ PP6 سے MP ہیں، وہ کوٹلی ستیاں کے لوگوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، مری کے لوگوں کا کم خیال رکھتے ہیں۔ کیا یہ تاثر درست ہے مری کے لوگوں کا؟ مغل صاحب، اس کو آپ پولیٹیکل سلوگن ان لوگوں کا کہہ سکتے ہیں جو وہاں پر جن کے لیے پالیٹکس میں کسی دیگر جماعت میں سپیس ہے، وہ اس الزام کو وہاں پر لگاتے ہیں۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، میں آپ کو اگر تقابلی جائزہ پیش کروں پنجاب حکومت کے پروجیکٹس کا، تو کوٹلی ستیاں اگر 1 روپیہ گیا ہے تو مری میں 4 روپے پنجاب حکومت کے گئے، یعنی 1/4 کا آپ جو ہے کمپیریزن ہوگا۔ اور جو بھی لوگ اس طرح کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس یہی پولیٹیکل سپیس ہے کہ میں اور علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، ان کی جو بلانگنگ ہے وہ اور علاقے سے ہے، وہ اس تعصب کی اینک کے ساتھ اس مری کے فیصلوں میں یہ سمجھتا ہوں مری صرف مری والوں کا نہیں ہے، مری پورے پنجاب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے۔ وہاں پر ہماری اپنی آبادی 4 لاکھ سے کم ہے اس ضلع کی، ہمارے پاس سال میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ضلع میں سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، تو بہت سی سہولیات ایسی میسر کی جاتی ہیں جن سے باہر سے آنا، موٹر وے شاید کسی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں نہ ہوا ہو، یہ واحد ایکسپریس ہائی وے ہے جو ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ایگزسٹ کرتی ہے، اسی کو جاتی ہے، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ابھی حکومت پنجاب نے بانسرا گلی میں ایک فارسٹ کی لینڈ تھی، وائلڈ لائف کی، عرصہ دراز سے تھی، موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، 4.5 بلین روپیز کا وائلڈ لائف پارک وہاں پہ بنایا انٹرنیشنل لیول کا، عنقریب اس کا افتتاح آ کے دیکھیے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کسی کمپیریزن میں کرنا چاہیں، ہاں جو پولیٹیکل مخالف لوگ ہیں ان کا یہ بیانیہ ضرور ہے، مری ایک بڑا حلقہ ہے، میں زیادہ وقت اسمبلی میں دیتا ہوں۔ میں نے مثال کے طور پہ میں نے شاملات کے متعلق اسمبلی میں بات کی، وہ کوئی کوٹلی ستیاں کا ایشو نہیں ہے، وہ مری کا بھی ہے، کوٹلی ستیاں کا بھی ہے۔ میں نے زراعت کے حوالے سے ہماری فصلوں کی تباہی کا سبب جو جانور بنے، میں نے ان کی بات کی، وہ صرف وہ روات والوں کا بھی ہے، وہ دیول والوں کا بھی ہے، وہ کوٹلی ستیاں والوں کا بھی ہے، وہ ملوٹ والوں کا بھی ہے۔ اسی طرح جو لیجسلیشن ہوئی ہماری ہاں، یہ فرسٹ ٹائم ہے، عام طور پہ جب لیجسلیشن ہوتی تھی تو اس میں پنجاب کو سامنے رکھ کے قوانین بنائے جاتے تھے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ واحد بل ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے لیے اگر میں کبھی ہسٹری میں اپنے متعلق میرے سے سوال کیا جائے کہ آپ کی کیا سکسیس ہے، تو میں لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ 2025 ہے اس میں نے اپنے علاقے کی یونین کاؤنسلیں جن کی اس سے پہلے تعداد 21 تھی، الحمدللہ آج وہ نوٹیفائی ہو کے ان کا فگر 47 پہ چلا گیا، اور یہ پرائمری یونٹ ہے پالیٹکس میں یونین کاؤنسل، جہاں پہلے 22 یا 21 چیئرمین ہوتے تھے، اب وہاں پہ 47 چیئرمین ہوں گے، آبادی وہی ہے۔ ہم نے اپنے ایریے کے لیے اسپیشل لیجسلیشن کروائی، نہ صرف اپنے ایریے کے لیے اس ایکٹ میں کروائی بلکہ راجن پور سے لے کر اٹک تک ایک پاپولیشن ہوتی تھی یونین کاؤنسل کی، ہم نے اس کو ہر ایریے کے لیے بائیفرکیٹ کروایا۔ آج راجن پور کی پاپولیشن وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے، آج گجرانوالہ کی پاپولیشن وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کی یونین کاؤنسل کا سائز کیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے مری کے لیے بھی اتنا ہی کام کیا بلکہ زیادہ کیا جتنا ہم نے کوٹلی ستیاں کے لیے کیا۔ یہ تاثر جو لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف ایک سیاسی جو اختلاف یا ایک تعصب کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ مجھے یہ بتائیے گا، جب سے آپ MPA بنے ہیں، کون سے 3 میگا پروجیکٹ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا کریڈٹ ہے؟ میرا نہیں، میری حکومت کا کریڈٹ ہے، مریم نواز کا کریڈٹ ہے، سینئر منسٹر صاحبہ کی کنٹریبیوشن ہے اور ہم نے بھی حصہ ڈالا ہے اس میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوٹلی ستیاں میں چیئر لفٹ کا پروجیکٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 3.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، جس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول جاری کر دی گئی ہے، جس کے ٹینڈرز ہو گئے، جس پہ ایک جو کام ہے اس کی ابتدا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بجٹ سپیچ کا حصہ تھی اس سال کی، جو ہم نے پچھلے سال بجٹ پیش ہوا جب، تو اس میں کوٹلی ستیاں کو چیئر لفٹ کو ملنا جو تھا۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں ہم پانی پہ کام کر رہے ہیں، اس ایریے میں پانی کا جو بحران پایا جاتا ہے مری کے ایریا میں، اس پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا، میاں نواز شریف صاحب کے نوٹس میں دیا ہے، اور اس پہ کام کر رہی ہے حکومت۔ ایک پانی کے مسائل کو ایڈریس کرنا، اگر ہم یہاں پہ سیاحت کا فروغ چاہتے ہیں
تو ہمیں پانی کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس علاقے میں ذرائع آمد و رفت جو ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم نے کچھ کام کیا بھی ہے, اور مزید کام ہم اس وقت اس پہ ہم ذرائع آمد و رفت کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بطور ایم پی اے آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عورتوں سے ان کی عمر اور مردوں سے ان کی تنخواہ جو نہیں پوچھنی چاہیے. سوال بڑا تلخ بھی ہے. اور تنخواہ کتنی ہے آپ کی؟ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, مالی صورتحال جو چل رہی ہے, ظاہری بات ہے پیٹرولیم جو پرائسز ہیں وہ روزانہ انکریز ہو رہی ہیں, تو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو بطور ایم پی اے اس وقت؟ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں, اور جب میں نے ایم پی اے منتخب ہوا تو میری تنخواہ 1,65,000 کے قریب تھی, جس سے میں اپنے اخراجات, سیاسی اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر سے پیسے لے کے, گھر سے کاٹ کے, موجودہ چیف منسٹر نے تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا. میں بطور ایم پی اے اس وقت ٹیکس ڈیڈکشن کے بعد 4 لاکھ روپیہ بطور تنخواہ وصول کرتا ہوں, اور اس میں میرا گزر بسر بہت آسانی سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو آپ نے پچھلے 2 ماہ سے ہماری تنخواہوں پہ جو ایک مہم چلی ہے جس میں اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے 25% کٹ لگا ہے, اب وہ تو اس مہینے جو تنخواہ آئی ہے وہ 2,80,000 روپیہ. 2,80,000 روپے میں گزارا ہو جاتا ہے آپ. تو ایک آخری سوال ہے, ابھی مری کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا اور ایک ٹریفک وارڈن ہے جس نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ نے اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا, آپ نے اس کا موبائل فون بھی توڑ دیا, اور اس کے بعد اس نے آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن دی. کیا وجہ ہوئی کہ وہ خاموش ہو گیا؟ کوئی دباؤ تھا یا کوئی آپ کا اس کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا؟ جو الزامات اس نے آپ کے اوپر لگائے ان میں کتنی صداقت ہے؟ مغل صاحب, آپ شاید سٹوریز کو ٹھیک فالو نہیں کرتے, اور اس کو اچھی طرح پڑھیے گا. کہیں پر بھی یہ الزام اس کی جانب سے نہیں آیا, میری اور اس کی تلخ کلامی ہوئی, اس میں کوئی اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا. کچھ افسران کی غفلت کی بنا پر میں سمجھتا ہوں اس خبر کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. اس کے خلاف میں نے آئی جی پنجاب کو تحریری طور پر شکایت دی, جس کی انکوائری آر پی او راولپنڈی بابر الپا صاحب کر رہے ہیں. اس کی انکوائری, میرا داؤد سے میرا کوئی لڑائی نہیں. داؤد اپنی ایک ڈیوٹی پہ آیا جس کو میں نے کوئی سجیشنز دی, اس نے اس سے اتفاق نہیں کیا, اس پہ میری اس کی تلخ کلامی ہوئی. موبائل جو چھیننے کا واقعہ ہے, توڑا نہیں, موبائل لے اس لیے لیا کہ اس نے میری اس گفتگو کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جو مناسب نہیں ہے اس کے لیے. وہ ہی شوڈ ناٹ کریٹ اے سین وائل اسٹینڈنگ آن دا روڈ وائل ڈوئنگ اے ڈیوٹی, کہ وہ میری ریکارڈنگ کرے اور میری اور اس کی جس بات پہ بحث ہو رہی ہے اس پہ میں نے اس سے موبائل لیا اور اس کو واپس کر دیا. ستی صاحب یہ بتائیں, حال ہی میں ایک جلسے میں آپ نے راجہ عتیق سرور کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے ایک جلسے میں, کیا سمجھتے ہیں وہ مناسب تھی؟ وجہ کیا تھی اس بیان کی؟ مغل صاحب, مناسب تو میں نہیں سمجھتا کہ مناسب تھی, لیکن ہمیں پچھلے 2 سال سے اس سے زیادہ گراوٹ والی زبان نہ صرف میرے لیے بلکہ سینئر منسٹر صاحبہ کے لیے, خود عتیق سرور صاحب نے اس حلقے میں اس کی ابتدا کی. آپ مری کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں بہنوں بیٹیوں کو کنیزیں کہہ کے مخاطب کرے. عتیق سرور آج تک کسی یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر نہیں رہے. میری ایم پی اے شپ کو چھوڑ دیجئے, میں اس سے پہلے پچھلے 25 سال سے بلدیات کی سیاست کر رہا ہوں. میں واحد شخص ہوں اپنے حلقے میں جو 4 بلدیات کے الیکشن لڑ کے جیتا اور آج باحیات ہے. میں 4 مرتبہ بلدیات کے الیکشن جیت کے ہوں. عتیق صاحب کبھی یونین کاؤنسل میں کاؤنسلر نہیں رہے. ان کو بھی سوچنا چاہیے, ان کے بھتیجے کو بھی سوچنا چاہیے. جس زبان میں وہ 2 سال سے گفتگو کر رہے تھے, میں نے کوشش کی کہ ان کی زبان میں ان کو جواب دوں. میں اس کو مناسب زبان نہیں سمجھتا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ سمجھیں ہی اگر یہ زبان تو میرے پاس اس کے علاوہ راستہ کیا رہ جاتا ہے. پھر وہ جس زبان میں وہ گفتگو کر رہے تھے اس سے بڑھ کے زبان مجھے بولنا آتی ہے اور میں بولا ہوں, مجھے اس پہ کوئی شرمندگی یا ندامت نہیں ہے. اچھا, یہ اسی جماعت سے ٹکٹ بھی مانگتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے, ٹکٹ نہیں ملا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ اس وقت یہ جس پارٹی کے پاس خود یہ بار بار جا رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں, ٹکٹ نہ ملنے پر انہوں نے بیان بازی شروع کر لی, اس کے پیچھے کیا حقائق کیا ہے اس کے؟ سر دیکھیں مغل صاحب, یہاں پر نا پارٹی میں ڈیسیژن میکنگ ہائیسٹ لیول سے نواز شریف, میاں شہباز اور لوگ بیٹھتے ہیں, جس میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری بیٹھتے ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھتی ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. ٹکٹ کا ایک پروسیس ہے. وہ بھی اپلیکنٹ تھے, میں بھی اپلیکنٹ تھا, ان کا بھتیجا بھی اپلیکنٹ تھا. ان کے بھتیجے کو جو اصل وارث تھا
اشفاق سرور کا. اس گھر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے اور اس فیصلے پر پارٹی نے راجہ اشفاق سرور مرحوم جن کی بہت خدمات ہیں ان کو ٹکٹ ملا. ان کے بیٹے کو صاحبزادے کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا. مجھے ایک نئے حلقے میں صوبے کے ٹکٹ کہا گیا. میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. میں نے وہاں سے الیکشن لڑا. اللہ نے مہربانی کی میں الیکشن جیت گیا. جب ہمیں ٹکٹ ملا اسامہ سرور جو ان کا سگا بھتیجا ہے اور مجھے, تو جو زبان عتیق سرور صاحب نے پریس کانفرنس اور ایک مارکی میں استعمال کی وہ مری کے لوگ بھولے نہیں ہیں. اس کی ابتدا اس وقت ہوئی. ہم نے اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کہ چلیں ان کے جذبات مجروح ہوئے. الیکشن کمپین کے دوران جس طرح کی منافقت رہی وہ تمام ایریے کو پتہ ہے. اس کے بعد 2 سال سے انہوں نے اپنے ایک بھتیجے کے ذمے کچھ چیزیں لگائی ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ پوڈ کاسٹ کرتا رہا, وی لاگ کرتا رہا, لوگوں کو ایک الزامات, عمومی الزامات کی شکل میں کہ مری میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے, مری میں بہت زیادہ یہ ہو گیا, مری میں فلاں ہو گیا, مری میں یہ ہو گیا. آپ سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کا فرسٹ کزن عتیق سرور آپ کا پہلا بھتیجا قومی اسمبلی کا رکن ہے. آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ آپ سینئر منسٹر کی کردار کشی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آج مری میں ڈیولپمنٹ کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ اللہ کی مہربانی کے بعد, سی ایم اور نواز شریف کی مہربانی کے بعد اس میں مریم اورنگزیب کا کردار ہے, مریم اورنگزیب کے انپٹ ہے. اسامہ سرور یا بلال یامین شاید اکیلے میں اتنی ڈیولپمنٹ نہ کرا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ صرف اس ڈیولپمنٹ سے خائف ہیں جو سینئر منسٹر کی سربراہی میں اسامہ اور میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو وہ کردار کشی کی طرف, عمومی کردار کشی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں آئیں اپلیکیشن دیں, کسی خاص پروجیکٹ کے حوالے سے دیں کہ فلاں پروجیکٹ میں بلال یامین نے کمیشن لے لی ہے یا فلاں نے لے لی ہے اور فلاں شخص سے لے لی ہے. اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے, FIA کا ادارہ موجود ہے. اسامہ سرور پہ الزام ہے اس پہ دیں, سینئر منسٹر پہ ہے اس پہ دیں. یہ کسی بڑے شخص پہ تھوکنے سے آپ کا قد بڑا نہیں ہوگا, پھر آپ کو بھی باتیں سننی پڑیں گی اور آپ کو بھی برداشت کا دامن پر ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, چونکہ میری بھی ایک آفیسر سے بات ہوئی تھی, اس نے بتایا جی کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس طرح کا, اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا, تو کون سے عناصر تھے جو اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ جی فون توڑ دیا تو اس طرح ہو گیا, یہ ہو گیا. تو اب اس کیس کا بنا گیا ہے. جی میں نے گزارش کی کہ افسران اس پہ شاید میں اس سے کنکلوڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انکوائری چل رہی ہے. میں کمپلیننٹ ہوں اس انکوائری میں. میں داؤد کے خلاف کمپلیننٹ نہیں ہوں, میں اس ٹریفک وارڈن کے خلاف کمپلیننٹ نہیں ہوں, میں سسٹم کے خلاف ہوں. میں نے اسپیشل برانچ کے خلاف جنہوں نے رپورٹ جنریٹ کی ان کے خلاف اور CTO مری کے خلاف تحریری طور پہ IG کو شکایت کی کہ انہوں نے ایک واقعے میں جو اقدامات اٹھائے ہیں اس سے میری شہرت کو نقصان پہنچا ہے, اس سے میرے میری 25-30 سال کی ایک سیاسی زندگی ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. فیکٹس فائنڈنگ کیجئے, اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے بیہائنڈ دا بار کیجئے, لیکن اگر میرا قصور نہیں ہے اور لوگوں نے غلط رپورٹ جنریٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں IG صاحب آپ کا کام بنتا ہے تحریری طور پر. یہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا کہ میں نے اس کو تحریر کی شکل میں لا کر اس پہ جو ہمارے RPO راولپنڈی ہیں وہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی افسر جس نے آپ کو بتایا, کسی دوسرے کو بتایا, وہ سچائی بتائے. میں نے کہا تلخ کلامی ہوئی, میں واقعے کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, میں واقعے کی تصدیق کر رہا ہوں, لیکن میری کوئی فزیکل لڑائی نہیں ہوئی, میری کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو اخباروں میں رپورٹ ہوا. مثلا میں ایکسپریس اخبار کے رانا صاحب کو میں نے کال کیا, میں نے کہا سر آپ کے نمائندے نے غلط رپورٹ کیا اور اس کی یہ رپورٹ کہ بلال یامین نے تھپڑ مارا. یہ صحافتی حلقوں کو بھی کوریج میں قوانین کی پاسداری رکھنی چاہیے. میں نے سیکشن 500, 501, 502 کچھ تحریر کرنا, پرنٹ کرنا, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, وہ آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے. یہ ایسے نہیں کہ شترے بے مہار ہے, لوگ رزسٹ نہیں کرتے, چپ ہو جاتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے ایکسپریس اخبار میں یہ خبر بیک پیج پہ لگی, میں اس کو بھی جو قانونی میں نے چارہ جوئی ہے وہ کر رہا ہوں. اور جہاں پر پولیس کے کسی افسر نے ایکسیس آف پاور کی, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کرائم کی بیٹ کور کرتے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ فورس ہڑتالیں کرتی ہے؟ فورس ہڑتالیں نہیں کرتی. تو جس نے فورس کو ہڑتالیں کرنے کا حکم دیا, آج اللہ کی مہربانی سے وہ پنجاب میں ملازم نہیں ہے, وہ اس کو صوبہ بدر کر دیا گیا اپنی اس ایکٹ کی وجہ سے. بہت شکریہ جی سدی صاحب,
تمام سوالات کے جواب جو ہیں وہ آپ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ دیے ہیں، اور جس طرح آج کی نشست میں بلال یمین ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مری میں ہونے والے واقعے کی حوالے سے بھی انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سارے معاملے پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والے جو افسران ہیں ان کے خلاف تحریری طور پر ان کی جانب سے جو وہ افسران بالا کو دے دیا کہ جس میں آر پی راول پنڈی، بابر سرفراز الپا جو ہیں وہ سارے معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس پر مکمل طور پر انہوں نے اطمینان کا اظہار بھی کیا، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ پاکستانی شہریوں کے لیے بہت بہتر ہوگا گزرے ہوئے کل سے۔ نئی کسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔